बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने एक अजीब किस्म का इंकशाफ किया है। ऐसा इंकशाफ के जिसको सुन के अव्वल तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दूसरा ये कि मतलब इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए दिल आमादा नहीं होता। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत इमरान खान के मामले में आखिर इस तरह क्यों जो है वो एक यूं समझ लें कि एक सियासत कर रही है, या फिर उसके हवाले से यूं ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान के हवाले से कवानीन कुछ अलग हैं और दूसरों के लिए कवानीन कुछ अलग हैं, और हुकूमत जो कुछ करना चाह रही है वो या तो फिर कर नहीं पा रही, या तो फिर हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, या तो फिर हुकूमत किसी एग्रीमेंट के तहत आई है कि वो कुछ भी हो जाए, सिर्फ इमरान खान को हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल होगा। तो नाजरीन, इस उमूर पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आपसे एक इल्तिमास है जो मैं बहुत कम करता हूँ। तो अभी आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी कर लें। और मुमकिन है कि मुझसे कुछ कोताहियाँ हो जाती हों, या बात करने में कोई ऐसी चीज़ हो जाती हो तो उसको दरगुजर भी कर लें। और एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि कुछ दोस्तों की तरफ से बेहतरीन किस्म की करारी गालियां भेज दी जाती हैं। भाई, आपकी गालियां भी हमारे सर आंखों पर। कम से कम आप लोगों में तनकीद को बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और गालियां देते रहें, ये आपका काम है, आपके लीडर का काम है, तो आप गालियां नहीं देंगे तो और कौन देगा। तो बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदर मुमलिकत ने कौन सा इंकशाफ किया है। आपको पता होगा कि 2 रोज़ कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से एक दिन में मुलाकात हुई थी और एक रात में मुलाकात हुई थी, और उन मुलाकातों के पीछे की कहानी का एक पहलू मंजर आम पे आया है। वो पहलू कुछ इस तरह है कि सदर मुमलिकत ने एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। यानी अब मैं खुल के कहता हूँ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जिसको मैं अक्सर पीटीआई का सदर कहता हूं, यानी जो पहले दिन से ही जमहूरियत और जमहूरी इदारों पे न सिर्फ वार पे वार कर रहा है, बल्कि अपने आइन से भी इनहराफ कर रहा है, और जो उन्होंने हलफ लिया है उससे भी इनहराफ कर रहा है। तो बहरहाल, जब शख्स अपनी हैसियत खुद खो देता है, जब इंसान अपनी अहमियत खुद खो देता है, जब इंसान अपने ओहदे, अपने मान, अपने मर्तबे की अहमियत को खो देता है, तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता है जैसा आरिफ अलवी के साथ हुआ है। हुआ कुछ इस तरह है कि आरिफ अलवी ने इमरान खान से जो मुलाकातें की, इन मुलाकातों में एक अहम तरीन बात की उसने। उन्होंने कहा कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ते में नहीं है, या फिर दूसरे लफ्जों में यूं समझा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सदर मुमलिकत जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं उनसे राब्ता करने से कतरा रही है। क्योंकि हैरान कुन बात या हैरत अंगेज लम्हा वो था कि जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर आरिफ अलवी से जो है वो मुलाकात के लिए जाते हैं, तो आरिफ अलवी साहब एक क्लर्क या एक टेलीफोन ऑपरेटर बन के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि जी प्लीज आप इमरान खान से फोन पे बात कर लें। ये सदर का जो कंडक्ट था, ये इंतहाई शर्मनाक था, इंतहाई अफसोसनाक था, और उससे बढ़कर जो है वो एक सुप्रीम कमांडर की इंसल्ट और क्या हो सकती है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कह दिया कि आई एम सॉरी, हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अब किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी जमात के रहनुमा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाजरीन, मैं मुतवातिर एक चीज को कहता आ रहा हूं कि भाई इमरान खान साहब के क्लर्क मत बने। आप सदर हैं, आपको न्यूट्रल रहना है, आप वफाक की अलामत हैं और आप सबके सदर हैं। लेकिन आप तो पीटीआई के सदर बन के रह कर गए हैं।
یہاں تک کہ آپ نے ایک جمہوری ادارے پارلیمنٹ کے خلاف، ایک منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور آپ متواتر سازشیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایوان صدر کو سہولت کاری کا مرکز بنا دیا، اور آپ عمران خان اور سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بیچ میں سہولت کاری کرتے رہے، اور آپ انہیں آمادہ کرتے رہے کہ وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت کو گرا دیں۔ تو یہ کنڈکٹ انتہائی افسوسناک ہے، اور انتہائی افسوسناک آپ کا جو کنڈکٹ تھا وہ کل سامنے آیا جب آپ نے سینئر صحافیوں سے بات کی۔ ذرا ایک بار آپ اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا، ذرا ایک بار آپ اپنا احتساب ضرور کیجئے گا، سوچئے گا ضرور کہ کل آپ نے جو بات کی وہ بطور صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یا ایک پی ٹی آئی کے شکست خوردہ کارکن کی حیثیت میں کی۔ بہرحال اس پر سوچئے گا ضرور۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کسی معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہے، اور حکومت کا معاہدہ جو تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جی ہم عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اور متواتر ایسا ہو رہا ہے۔ یا تو پھر حکومت کے کسی نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، جس طرح عدلیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ عدالتوں میں آئے نہ آئے، وہ جھوٹا سچا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دے، وہ پیشی سے استثناء کی درخواست بھجوا دے، لیکن عمران خان کو کسی نے کچھ نہیں کہنا تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر اعظم سواتی اور فواد چودھری کو گرفتار کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کون سا گناہ کر دیا تھا؟ الیکشن کمیشن کو اتنا بڑا ادارہ نہیں تھا کہ جس کی انہوں نے توہین کر دی، اور اتنی بڑی دھمکی دے دی، اور جو ہے وہ ٹینک اور راکٹ لانچر اور بم لے کر کے ان کے گھروں میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے فواد چودھری، آپ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور اعظم سواتی نے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف پر تنقید کر لی تو کوئی قیامت آ گئی۔ اعظم سواتی کی تنقید ناجائز تنقید نہیں تھی۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کنڈکٹ بالکل ایسا ہی تھا۔ انہوں نے جمہوریت کو جو ڈی سٹیبلائز کیا، انہوں نے جمہوری اداروں کو ڈی سٹیبلائز کیا، انہوں نے جو پاکستان میں جو پولرائزیشن میں اضافہ ہوا اس کا سبب وہ اور اس کا بغل بچہ فیض حمید تھا۔ انہوں نے عمران خان کو لانچ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ بار بار وار کیے، انہوں نے اداروں کے ساکھ کو مجروح کیا، انہوں نے اداروں کو ڈکٹیٹ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ججز کی عادتیں اس حد تک بگاڑ دیں کہ آج تک ججز اس سیر سے نکل کر آزادانہ فیصلے کرنے سے قاصر ہیں۔ اعظم سواتی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اگر سابق چیف آف آرمی اسٹاف پر تنقید کرنا ہی گناہ تھا تو پھر اس کا سب سے بڑا گنہگار عمران خان تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف کو نیوٹرل کہتا تھا، غدار کہتا رہا، جانور کہتا رہا، میر جعفر کہتا رہا، میر صادق کہتا رہا، چوکیدار کہتا رہا۔ تو اعظم سواتی کا کون سا گناہ تھا؟ اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ جو سہولت کاری ہو رہی ہے، جس طریقے سے نیب قوانین کو بدل کر جس طرح جو ہے وہ کیسز میں کلین چٹ دی جا رہی ہے، جس طرح شریف خاندان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، جس طرح زرداری کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، جس طرح آج جو ہے وہ ترین خاندان اور ترین اور اس کے بیٹے کو کلین چٹ دی گئی ہے، جس طرح سابقہ کرپٹ بیوروکریسی کو کلین چٹ دی گئی، تو اگر اس نے کچھ مریم نواز کے حوالے سے ان کے حوالے سے کچھ کہا تو کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ تو اس حوالے سے کم آپ ایک پیمانہ ضرور رکھیں، ایک پیمانہ رکھیں۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کو مسخ کیا، سپریم کورٹ پہ بار بار حملے کیے، ہائی کورٹ پہ حملے کیے، خاتون جج کو دھمکیاں دیں، سب کچھ کیا۔ عمران خان خاتون جج کو، سٹنگ جج کو دھمکی دے وہ کچھ نہیں ہے، اس پہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے ترلے کر کے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بری بھی کر دے، اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو دھمکی دی تو کیا بات آ گئی جی؟ چلو خیر، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آتے ہیں ان معاملات پر جن معاملات پر حکومت بدترین غفلت برت رہی ہے۔
بہرحال جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی حد ہونی چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. آپ مطلب حکومت سے میں پوچھتا ہوں، آج میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ الیگل فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ڈکلیریشن سپریم کورٹ کو بھجوانی تھی اس کا کیا بنا؟ اس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کا کیا بنا؟ اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور جو ہے وہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ نے جو کہا تھا پارلیمنٹ کے حوالے سے، جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ چاہے تو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی سفارش کر سکتی ہے یا کر سکتی ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ کیوں خاموشی ہے؟ کیوں حکومت کہاں مر گئی؟ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اس کی اپنا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کرمنل پروسیڈنگ ہونی تھی. توشہ خانہ کیس ثابت ہو چکا، عمران نااہل ہو چکے، تو کرمنل پروسیڈنگ کے حوالے سے حکومت کا جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا جو اس کی جو لیگل ٹیم ہے، اس کا جو عدالت میں جو رویہ ہے، کیا وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا وہ کیس فائٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف حاضری لگانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان نے کتنی مرتبہ سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اس کو، فوج کو، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو کہاں دھمکیاں نہیں دیں. سکندر سلطان کا نام لے کر عمران خان براہ راست دھمکیاں دیتا رہا اور خوفناک قسم کی دھمکیاں دیتا رہا. کیا ہوا؟ اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوا اور حکومت خاموش رہی. اس کے علاوہ ٹیریان وائٹ کیس میں حکومت کے جو پروسیکیوٹر ہیں، اس کا کنڈکٹ کیا ہے؟ اس کی کورٹ میں جو موجودگی ہے وہ کیا میٹر کرتی ہے؟ کس طرح وہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس کسی سوال کا جواب ہے؟ نہیں ہے. صدر عارف علوی متواتر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے جو ہے وہ زمرے میں جو اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ آ رہا ہے. آرٹیکل 6 کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے باوجود کیا اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے؟ کیا صدر کا مواخذہ کیا گیا؟ کیا امپیچمنٹ کی گئی؟ یا کسی فورم پر صدر کے کسی بھی ایک اسٹیٹمنٹ کی، کسی بھی ایک عمل کی جو ہے وہ مذمت کی گئی؟ نہیں کی گئی. جنرل فیض کے حوالے سے آج تک کوئی کارروائی کی گئی؟ جنرل باجوہ کے حوالے سے حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی چیز کہا گیا، کچھ لیٹر لکھا گیا؟ اتنا بڑا آڈیو لیکس کا معاملہ ہوا جس میں فیض حمید براہ راست ملوث تھے، اور اس پہ جو سر پہ ہاتھ تھا وہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تھا. تو کیا جو ہے وہ حکومت نے، وزیر اعظم ہاؤس نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی باضابطہ طور پر کچھ کہا یا وہاں سے کوئی آؤٹ پٹ آیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی ISI اور ڈی جی سی اسلام آباد فیصل نصیر کے خلاف جس طریقے کی مہم چل رہی ہے، جس طریقے کی ان کی توہین تذلیل کی جا رہی ہے، جس طرح ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہاں سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ریٹائرڈ فوجی، میجر ٹائپ کے فوجی، وہ پورے ادارے کی ساکھ کو، عزت کو بیٹھ کر کچل رہے ہیں، روند رہے ہیں، للکار رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہے. اسد عمر نے اراکین اسمبلی کے جعلی دستخط کیے جو یہاں پر نہیں تھے، جو پاکستان میں موجود نہیں تھے، جو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے. اسد عمر نے ان کے جعلی دستخط کیے. وہ چیخ رہے ہیں اراکین اسمبلی، لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں، اور ان کے بھی استعفے منظور کر لیے گئے. تو بھائی سیاہ و سفید میں فرق رکھیں. اس طرح نہ کریں کہ ایک جو ہے وہ مطلب آخر یا تو بتا دیں کہ جی ہم اس ایگریمنٹ کے تحت آئے ہیں کہ ہم عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی بتا دیں کہ وہ مطلب ان کے ادارے کی ساکھ کو کوئی لتاڑتا رہے، اس کو مسخ کرتا رہے، اس کی توہین تذلیل کرتا رہے، وہ کچھ نہیں بولیں گے. تو اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح اداروں کی ساکھ پر کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.